सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना खटाना। मेरा साथ देंगे इस प्रोग्राम में नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आमिर ज़िया साहब भी मेरे तज्ज़ियाकार हैं और ये मेरे प्रोग्राम में साथ देंगे। नाजरीन, जिस तरह से अभी हमने आपको एक शॉट भी दिखाया, दौरे अमरीका, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पर पहुँचे हैं और ये वो मोदी साहब हैं जो कि जिनको गुजरात के कसाई का कहकर और अमेरिका ने एक दिहाई तक अमेरिका में दाखिले की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन अब हालात बदल गए, वक्त बदला और हमने देखा कि जैसे ही भारत की मुआशी हैसियत बढ़ती है तो अमेरिका भारत की हाँ में हाँ मिलाते हुए पाकिस्तान पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है और इस तरह की मुतालबात पाकिस्तान से किए जा रहे हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है कि गैर ज़रूरी हैं और गुमराह कुन किस्म की स्टेटमेंट, एक एलामिया जारी किया गया जो बाइडन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से, जिसको काबिल मज़म्मत भी करार दिया गया। वज़ीर दिफ़ा ने भी इसको काबिल मज़म्मत किया इसकी, और साथ ही साथ तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी इस एलामिया पर रिएक्शन सामने आ गया जो काफ़ी सख्त हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या अब ये मामला सिर्फ रिएक्शन तक रहेंगे, अल्फाज तक जवाब दिया जाएगा, या कुछ अमेरिका को एक्शन भी करके दिखाना होगा और भारत को भी जवाब, इसका कड़ा जवाब देना पड़ेगा? तो मामला ये, इन पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस दौरे के दौरान वो भारत जो हम देख रहे हैं कि अपने ही मुल्क में जिस तरह की हमें फैशिज़म दिखाई दे रही है, वहाँ पर अक़लियतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो हमें फस्तायत नज़र आ रही है, वहाँ पर जो जुल्म जबर का बाज़ार गर्म है, उस पर जब सवाल हुआ मोदी साहब से तो उन्होंने क्या जवाब दिखा दिया। कह रहे हैं कि अगर ह्यूमन राइट्स नहीं है तो हम जमहूरियत ही नहीं है। अब ये वाज़े झूठ हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी सामने आई, इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी बात की, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट्स दिखाई कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है और इसके अलावा भारत में खुद क्या हो रहा है, किस तरह से अक़लियतों के हुकूक को पामाल किया जा रहा है। नज़ीर लगारी साहब, मोदी साहब तो कुछ और ही वहाँ जाकर बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम जमहूरियत ही नहीं है अगर ह्यूमन राइट्स वहाँ पर नहीं है, और जो बाइडन साहब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए हमें दिखाई दिए। एक तो जो बाइडन साहब का जिस पार्टी के हैं उस पार्टी का तर्ज अमल आज से नहीं है, हमेशा से ये रहा है कि वो इंडिया के साथ बिल्कुल ऐसे लग कर खड़ा होता है कि जैसे कि किसी इंडियन ने इसकी बुनियाद रखी हो। और डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर कोई सबसे बड़ी ख़राबी मुझे नज़र आती है वो ये है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो इंडिया को ज़्यादा कंसीडर करते हैं और वो बाकी तमाम चीज़ों को वो भूल जाते हैं। और मोदी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मोदी कह रहा है कि हम ज़ात पात, रंग, नस्ल, मज़हब, इस बात पर, यानी उसने तो बुनियाद इस चीज़ की रखी है ना। ख़त्म हो गया जो सेकुलरिज्म जिसके बारे में नेहरू ने कहा था, जिसके बारे में कोई कांग्रेसी लोग कहा करते थे कि सेकुलर होगा। भारत सेकुलर नहीं रहा है। भारत एक ऐसा मुल्क रहा है जहाँ पर सिर्फ हिंदू मज़हब को मानने वाले रह सकते हैं, बाकी न क्रिश्चियन रह सकते हैं, न सिख रह सकते हैं, ना मुस्लिम रह सकते हैं, ना जैन रह सकते हैं, ना कोई और रह सकते हैं। बल्कि वो लोग जो अक़लियतें हैं, जो छोटे सूबे हैं, जो दूसरी ज़ुबान वाले, मिज़ोरम नहीं रह सकता, नागालैंड नहीं रह सकता, मणिपुर नहीं रह सकता, त्रिपुरा नहीं रह सकता है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर सिक्किम पर तो इन्होंने जबरन कब्ज़ा किया था, ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था, एक आज़ाद मुमलिकत पर कब्ज़ा किया, ये अभी की बात है। और ये कि अपने आप को इतना बड़ा फरिश्ता, इतना बड़ा नेक सीरत बनाकर पेश कर रहे हैं, ये तो बुच्चर ऑफ द गुजरात है, ये कसाई है गुजरात का, जिस बेदर्दी से मोदी के दौर में गुजरात में इंसानी खून के साथ होली की गई है। ये रंगों वाली होली नहीं थी, इंसानी खून से, अमलन इंसानी खून से होली खेली गई थी और मुसलमानों के खून से होली खेली गई थी और मुसलमानों को चुन चुन कर मारा गया था। इसके बारे में सारी रिपोर्टें देख लें और छोड़ दें, अरुंधति राय की रिपोर्ट देखें और इंडियन और बहुत सी ऐसी तंजीमें जिन्होंने ये रिपोर्टें लिखी थी उनकी रिपोर्टें देखें। वो क्या बताते हैं कि किस तरह से ये बुच्चर के तौर पर वहाँ पर अपनी निगरानी में कत्लेआम करवा रहा था। अब बड़ा पारसा बन रहा है। एक वक्त था जब अमेरिकी हुकूमत ने भी कहा था कि ये शख्स अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल अब ये ग्लोबल अपने पॉलिटिक्स है जिसके तहत वो समझ रहे हैं कि हम एक अपना एशिया में एक पाल रहे हैं। इसके पाला जाना, मनमोहन सिंह कुछ अरसे के लिए आया था जिसने आकर इसकी बुनियाद रख कर गया है इंडिया की,
اور اگر وہ نہ ہوتا تو مودی نے تو برباد کر دینا تھا اور زیادہ جائے گا انڈیا. آپ دیکھیے گا اس موجودہ پوزیشن پر نہیں ہوگا. اس میں جو چیزیں ہوئی ہیں کس سیکٹر میں آگے گیا ہے, وہاں اس سیکٹر میں ہمیں بہت سے لوگوں نے پیچھے چھوڑا, جان بوجھ کر ہمارے ہاں ملک میں اس سیکٹر کو پیچھے چھوڑا گیا. وہ آئی ٹی کا سیکٹر تھا, آئی ٹی کے سیکٹر میں انڈیا آگے گیا, اس کی اکنامی آگے چلی گئی ہے. ہمیں دھکیل کر پیچھے کیا گیا, ہمیں پکڑ کر پیچھے کیا گیا, اور ہمیں اس معاملے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور آئی ٹی سیکٹر میں ہمیں باقاعدہ گھسیٹ کر ہمارے لوگوں نے پیچھے دھکیلا ہے, ورنہ یہ صورتحال نہ ہوتی. اور وہ بھی مودی کے دوست یار تھے, وہ اس طرح سے وہ اس طرح کی پالیٹکس کرتے تھے. میرے خیال میں مودی کا جھوٹ جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں جم نہیں سکے گا اور کوئی مانے گا بھی نہیں. اور عامر ضیاء صاحب کے پاس سوال لے کے جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ انتہا پسند سوچ کو کس طرح سے بھارت میں پروان چڑھایا جا رہا ہے یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کس طرح کے یہاں پر سانگز بنائے جا رہے ہیں تاکہ جو ہندو انتہا پسند سوچ ہے ان کو اشتعال دلایا جا سکے, پرووک کیا جا سکے مسلمانوں کے خلاف, اور کس قسم کی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان استعمال کی جا رہی ہے ان گانوں میں بھی. اچھا عامر ضیاء صاحب, اب ہمیں یہ کہا گیا کہ بھارت کو نشانہ بنانے والی تنظیموں کے خلاف پاکستان سخت کارروائی کرے اور جو انتہا پسند سوچ ہے اس کے ان کے حملے بند کیے جائے, پاکستان سرزمین ان کو پرووائڈ نہ کرے. سب سے پہلے تو اپنے ملک میں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو معاملات ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں, آئے روز وہاں پر جس طرح سے کلنگز ہو رہی ہیں, مسلمانوں کی, عیسائیوں کی جو حقوق پامالی کی جا رہی ہے, تو یہ تو سب سے پہلے تو اپنے گھر کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے ان کو. درست فرما رہی ہیں آپ, لیکن ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ جو بین الاقوامی سیاست ہوتی ہے نا, وہ کسی موریلٹی پہ نہیں چل رہی ہوتی, کسی اخلاقیات پہ نہیں چل رہی ہوتی ہے. اس میں جو طاقت جس کے پاس ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے. جو وہ کہتے ہیں مائٹ از رائٹ, تو یہ بدقسمتی لوگ تسلیم نہیں کرتے اس بات کو, لیکن حقیقت یہی ہے. Exactly. تو اگر اس کلیے کی روح سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مودی کا استقبال اتنے بڑے پیمانے پہ کیوں ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑا انپریسیڈنٹڈ قسم کا دور ہے, لیکن ہمیں اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ صرف میں ذرا سے وہ کروں گا اختلاف کہ صرف ڈیموکریٹک کا مسئلہ نہیں ہے کہ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ بہت ہی پرو انڈین ہیں. ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ریپبلکنز کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوا کرتا تھا, لیکن بش کے زمانے سے اگر آپ دیکھیں جب پاکستان وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھ لڑ رہا تھا, یہ جارج بش کی میں بات کروں, مشرف صاحب کا دور ہے, اس زمانے سے انہوں نے ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ اپنی اس کی بنیاد ڈالی تھی بھارت کے ساتھ. بلکہ میں اس سے پیچھے بھی اگر جاؤں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب جواہر لال نہرو وزیر اعظم ہوا کرتے تھے, اور شروع کی بات ہے, اس وقت سے امریکہ کی ہمیشہ سے پہلی ترجیح جو تھی وہ بھارت تھا. لیکن کیونکہ اس وقت بھارت جو تھا نان لائن موومنٹ کا حصہ تھا, تو اس وجہ سے پاکستان ظاہر ہے کہ اس وقت ہم لوگ جو تھے ہمیں ضرورت بھی زیادہ تھی, تو ہم سینٹوں میں جا کر ان کے ساتھ قریب ہو گئے, اور جو بھارت تھا وہ دوسرے کیمپ میں چلا گیا. تو امریکہ کی ہمیشہ سے پہلی ترجیح جو تھی وہ بھارت تھی. اور جب بھارت ظاہر ہے کہ انڈر مودی, اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی میں کہوں گا کہ حتیٰ کہ جو ان کے سکھ پرائم منسٹر تھے اس کے دور سے بھی اس کے اندر جو پروسٹرائکا ہوا تھا, جو میں سوویت یونین کی بات کروں, تو اس کے اندر جناب وہ انہوں نے اپنے لیے جگہ بنا لی تھی. اب آپ اس دورے پر آئیں, ہمیں بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کو ریویو کرنا چاہیے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. اس کا مشترکہ اعلامیہ دیکھیں آپ, جو جوائنٹ ڈکلریشن ہے 52 پوائنٹس کا ہے. 52 پوائنٹ بہت ہی طویل ہے, بہت ہی کمپریہنسو ہے. اس میں معیشت ہے, اس میں آئی ٹی ہے, اس میں اسپیس ٹیکنالوجی ہے, اس میں ڈیفنس کوآپریشن ہے, اور اس میں جو آپ نے نقطہ اٹھایا, نقطہ نمبر 32 جس میں پاکستان کا ذکر ہے, وہ بھی ہے اس کے اندر. ہم 32ویں نمبر پہ, اور اس کے 52 پوائنٹس ہیں لگائی صاحب, بہت ہی کمپریہنسو ہے وہ. اچھا, اس میں سمجھتا ہوں, میں اس پہ آتا ہوں پوائنٹ 32 پر. 3 چیزیں جو ہیں اس سے ہوئی ہیں, جو میں کبھی پاکستان کے فارمر ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا, تو کہ 3 چیزیں ہوئی ہیں. 3 چیزیں کیا ہوئی ہیں کہ جتنا فقید المثال استقبال کیا ہے مودی کا وہاں پر, اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مودی جو ہے اور زیادہ ایمبولڈن ہوگا. وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس خطے میں اور اپنے ملک میں اور اس ریجن میں جو چاہے کروں, کہ اب اس کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے. یعنی کہ کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ جی ہیومن رائٹس کا آپ کا کیا ریکارڈ ہے, آپ وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کیا کریں, مسلمانوں کے ساتھ, کشمیریوں کے ساتھ, آپ جناب وہاں کے ڈیلٹ کے ساتھ, وہاں کے سکھوں کے ساتھ, کرسچنس کے ساتھ کیا کریں. کسی نے بات نہیں کی. حتیٰ کہ جو 75 کانگریس مین تھے امریکہ کے, ان کی بھی بات نہیں سنی گئی, جنہوں نے خط لکھا تھا, اور کئی لوگوں نے بوائیکاٹ بھی کیا. ہاں بوائیکاٹ. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے ٹوٹل اس کو اگنور کر دیا. اس کے نتیجے میں جو ہے یہ آدمی مزید ایمبولڈن ہوگا. اور مودی ایک شخص کا نام نہیں ہے, مودی ایک رویے کا نام ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو دیوانگی ہے کسی ایک شخص میں نہیں ہوتی, بعض اوقات قوم میں ہوتی ہے, تنظیم میں ہوتی ہے, ادارے میں ہوتی ہے. تو وہاں پر سب پوری ایک قوم میں وہ جو ہندو انتہا پسندی ہے, ہندوؤں سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, مطلب ہے کہ پاکستان میں ہندو رہتے ہیں, ہمارے برابر کے شہری ہیں, ہم ان کا عقائد کا ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے ہمیں, اور کرنا بھی چاہیے. لیکن وہاں پر سارے لوگ جو ہیں, تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ جو ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے اس میں اب وہاں پر کیا ہوگا کہ جی انجن بنیں گے فائٹر پائلٹس کے جو ایڈوانس ہیں,
ایڈوانس ڈرون جو ہے وہ ان کو ٹیکنالوجی دی جائے گی. اس کا مطلب ہے اس خطے میں جو طاقت کا توازن بگڑا ہوا ہے وہ مزید بھارت کے حق میں چلا جائے گا. یہ دوسرا نقصان ہے ہمارے پرسپیکٹو سے. کس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ روس اور چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ آپ دیکھیں بات یہ ہمیشہ بھارت نے اسلحہ لیا چین کے نام پر اور استعمال کیا پاکستان پر. جب 1961 میں بھی جنگ ہوئی تھی، لغائر صاحب کو یاد ہوگا، انہوں نے بڑا حصہ لیا تھا اس جنگ میں، ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں بھی انہوں نے کہا جی خطرہ جو ہے ہمیں چین سے ہے، اور دبا کے انہوں نے امریکہ سے اسلحہ لیا. پھر 65 کی جنگ ہوئی تو ہمارے خلاف استعمال ہو رہا تھا. تو ایک تو یہ بات ہوئی. اچھا دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ تیسرا میں یہ کہوں گا کہ جو پوائنٹ 32 ہے کہ اب کشمیر میں کوئی ملیٹنسی نہیں ہو رہی ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. آپ نے اس 32 میں آپ نے نام لیا وہ ISIS کا، ISIS کا، آپ نے دیش کا نام لیا، القاعدہ کا نام لیا، جن سے ہم پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے حزب المجاہدین کا نام لیا جو مقبوضہ کشمیر کی ایک جنون لیجیٹمیٹ جو ہے آزادی کی تحریک کی جماعت ہے. آپ اس سے اختلاف کریں جو بھی کریں، ٹھیک ہے نا. آپ نے لشکر طیبہ کا نام لیا، وہ یہاں پہ پابندی، اس کی پوری قیادت جیل میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے پاکستان کو بلا وجہ آپ نے دھمکایا ہے، بلا وجہ ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ جبکہ وہ ایشو ہی نہیں ہے. اسی ساتھ میں آپ پھر کہتے ہیں FATF کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ایک پنسر موومنٹ ہو رہی ہے ہمارے خلاف. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی پروگرام ہوں، ہمارے مطلب سیاستدان ہوں، وہ اپنے غم میں اتنے الجھے ہوئے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ سرحد پار کیا ہو رہا ہے ہمارے خلاف، ہے نا. ورنہ ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جتنی بڑا ایک اسٹریٹجک گیم ہو رہا ہے اس میں ہم جو ہے اپنے غم میں مبتلا ہیں کہ جناب یہ ہوگا اور ہم فلاں کو بھی ٹھیک کر دیں گے اور فلاں کو الٹا ٹانگ دیں گے، وہ سب اپنا کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ دشمن کیا قیامت کی چال چل رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بھارت جو ہے اس کو عذاب دشمنی آتے ہیں، وہ آپ کو کرکٹ بھی نہیں کھیلنے دیتا، وہ آپ کو مطلب کوئی کام، وہ ہر جگہ پہ مخالفت کرتا ہے آپ کی. ہمارے یہاں ہماری حکمراں اشرافیہ، مجھے بڑی شکایت ہے اس سے کہ ان کو بھی ابھی تو بھارت ہم سے بات نہیں کر رہا نا، اگر بھارت ذرا سا کرے تو یہ لوگ لیٹ جائیں گے اس کے آگے. حکمراں اشرافیہ کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ذہنی طور پہ شکست خوردہ ہو چکے ہیں، یہ کشمیر ایشو کو بیک برنر پہ ڈال چکے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے اور ہمارے خلاف کر رہا ہے، اس کے ساتھ بین الاقوامی وہ بھی ہے، لیکن ہمیں اتنا آئسولیشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ سے یقیناً ہم چاہیں گے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، پاکستان کو ایک اچھی ڈپلومیسی کرنی، کہ چین کو بھی ہمارے ساتھ دوستی ہو، ہماری اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور امریکہ کو ناراض نہ ہونے دیں اور بھارت کو کھلا میدان نہ دیں. لیکن اس رفاقت کی نذیر لغاری صاحب، امریکہ کے ساتھ جو ہم نے رفاقت نبھائی ہے اس کی ہم نے ایک بھاری قیمت چکائی ہے. امریکہ ماضی میں پاکستان کی جو قربانیاں تھیں دہشت گردی کے لیے، پاکستانی عوام کی، پاکستانی فورسز کی، ان کو تسلیم کر چکا ہے، لیکن پھر بھی ڈو مور کا مطالبہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب اس کو کس طرح سے کیٹر کیا جائے، کس طرح سے دیکھا جائے؟ جب آپ کسی کے لیے اپنی جان قربان کریں گے تو وہ اور کہے گا کہ اپنے بچوں کو بھی جان قربان کریں. جب آپ کے لیے خواہ کسی کی آگ میں جلے جائیں گے، وہ کون سا ہمارا ایشو تھا جس کے لیے ہم وہاں پر گئے تھے؟ افغانستان میں ہم کیا کرنے گئے تھے؟ ہم مقابلہ کرنے گئے تھے وہاں پر کہ کمیونزم جو ہے وہ کیوں آ رہا ہے وہاں پر، ہم اس کے لیے گئے تھے. صحیح. اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ افغانستان میں کمیونزم آیا تھا یا نہیں آیا تھا، ہمیں اس سے کوئی غرض بھی نہیں تھی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کا ٹھیکہ اپنے ذمہ لیا تھا، یا ہم دوسرے کسی ملک کا ٹھیکہ اپنے ذمہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب آؤ بیٹھو بھائی سینٹو بناؤ، ہم پاکستان، ایران، بغداد، ترکی ہم مل کر ایک دیوار بنائیں گے جو اس طرف سے راستہ روکے گی روس کا پانی میں آنے کا. روس کا جہاز تو آپ کے پانی میں آ گیا، گرم پانی میں تو وہ آگے آپ کو تیل لے کر دے کر گیا ہے، اور بڑے عرصے بعد تعلقات اور یہ ساری صورتحال نہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے تھے. جب آپ کولڈ وار کے دنوں میں بھی آپ نے ان سے اسٹیل مل لی تھی، یا آپ نے خراب کی تو آپ کا مسئلہ ہے، وہ آپ نے لی تھی. وہ اتنی بڑی آپ کی پروڈکشن، آپ کے لوہے کے کاروبار کرنے والوں نے اس کو برباد کر دیا، تو اس میں روس کا کوئی قصور نہیں ہے. میں اگر اجازت دیں، اگر آپ غصہ نہ ہو، ناراض نہ ہو، میں بالکل متفق ہوں کہ سوویت یونین سے سابقہ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے تو آج کے روس سے اچھے ہونے چاہیے، اور ہم کر بھی رہے ہیں. لیکن جو افغانستان کا معاملہ ہے لغاری صاحب، ذرا سا اس کو میں ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے، ہمیں وہ پیش کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کمیونزم کا اتنا خطرہ ہمیں نہیں تھا. ہمیں خطرہ یہ تھا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے افغانی جو نیشنلسٹ ہے وہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتا. ان کا جو دعویٰ ہے وہ سرحد کے اس طرف بھی ہے. اس زمانے میں بہت سارے جو پاکستان کے ڈسیڈنٹس تھے، جو مختلف قوم پرست تنظیمیں تھیں،
ان کے جو لوگ تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے اثرات تھے پاکستان کے اندر، کون ان کو پوچھتا تھا کس جگہ پر تھے، کون سے تھے، کابل میں جا کر کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ خطرے کی پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے تو سب کچھ برباد کر دیا اپنے ملک کے اندر، آپ نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ 40 سال سے ہم دہشت گردی کو بھگت رہے ہیں، 40 سال سے ہم منشیات کو بھگت رہے ہیں، 40 سال سے ہم عذاب بھگت رہے ہیں، جہنم بھگت رہے ہیں اس ملک کے اندر، ہمیں تو کہیں بھی سانس لینے کی انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں لڑائی کے نا۔ اب آپ پاکستان نہیں کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، صاف نظر آ رہا تھا بالکل حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوا نا۔ نہیں حاصل رسول کے اگر فرض کریں آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ایک نیشنلسٹ موومنٹ تھی اس کی کمر توڑ دی آپ نے جب افغانستان، اور یہ کام کب شروع ہوا تھا؟ گلبدین حکمتیار کب آئے تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں آئے تھے، صحیح، ٹھیک ہے، وہ بھی ویژنری لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، تو انہیں پتا تھا کہ کہاں کا چیلنج تھا، ان کا بالکل دوسرا، ٹھیک ہے نا۔ نہیں میں ایک بات اگر سردار داؤد کا جواب دینا بھٹو کا مسئلہ تھا تو بھائی بابر کامل کو ہمارا کیا امین اللہ، وہ حفیظ اللہ امین کو بھی جواب دینا ہمارا مسئلہ تھا، کیونکہ ان کی وہی سوچ تھی۔ دیکھیں اینٹی پاکستان جو وہاں پہ کابل استعمال ہو رہا تھا، ہمارے بہت سارے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، آپ کے بھی دوست ہیں ہمارے بھی دوست ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے تھے، وہ یہاں پر مطلب ہے گریٹر پتہ نہیں کون سے پروونس کی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تورخم کی زنجیر کو اٹھا دیں گے تو پتہ نہیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو پاکستان نے اپنے دفاع میں کوئی بھی، اگر آپ اس وقت وزیر اعظم ہوتے، آپ صدر ہوتے، تو آپ بھی یہی کرتے اسٹیٹ انٹرسٹ کے اندر کہ بھائی ہمیں اس چیز کو، طوفان کو روکنا ہے۔ اب ٹھیک ہے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں منشیات آئیں، مہاجرین آئے، یہ سب کچھ ہوا ہمارے ساتھ، لیکن اس وقت پوری آزاد دنیا آپ کے ساتھ تھی، سارے مسلم ممالک آپ کے ساتھ تھے، ہم لوگوں نے غلط نہیں کیا۔ جان چھڑوانی تھی عامر صاحب، اس میں تو بالکل کوئی بات نہیں، آزاد دنیا کو اپنی جان چھڑوانی تھی۔ وہ گھر محاذ کھول سکتے تھے، جب پولینڈ میں کھول رہا تھا تو نہیں کھولا، میں یہ کہتا ہوں پولینڈ میں لیخ ولیسیا کی موومنٹ میں وہ اپنا محاذ کھول کر یورپ کے اندر یہ جنگ لے جا سکتے تھے، وہ افغانستان میں لے کر آئے اور ہمیں اس آگ کا ایندھن بنایا، ہمیں لڑایا۔ یہ تاریخی وقت ہم اس پہ میں اور لگائی صاحب نا 2 گھنٹے بحث کر سکتے ہیں، اور آخر میں لگائی صاحب جیت سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ مجھ سے وہ ہیں، لیکن ہم آج کے مسئلے پہ آ جاتے ہیں نا، ہے نا، تو اب آپ ہی لے کر آئیں گی نا، میں تھوڑی لے کر آؤں گا۔ اس مسئلے سے جانے سے پہلے میں صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کا جواب آپ کو لگتا ہے کہ انف ہے، سفیشنٹ ہے؟ جس طرح سے ابھی وزیر دفاع صاحب نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ یہاں پر ہم پہ جنگ مسلط کر کے چلا گیا اور اس طرح کے معاملات کی، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ اتنا ہی ہونا چاہیے تھا یا اس سے آگے؟ نہیں، میرے خیال میں آگے بڑھنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے اور وہ تمام ایشوز سامنے لانے چاہیے جو ہمارے لیے عذاب بنے ہیں۔ صحیح، اور یہ کیا کہ آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور آزاد دنیا ہمیں فرنٹ لائن اسٹیٹ کہہ رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ سینٹرل کمانڈ کی اگلی بادشاہت دے رہے ہیں، ہمارے لیے ڈگو گارسیا کے دروازے کھل رہے ہیں، ہمارے لیے سارے خیر مقدم ہو رہے ہیں، اور جب آپ کا کام نکل گیا، آزاد دنیا کا پنجہ نکل گیا یہاں سے، تو ہمیں چھوڑ دیا گیا کہ ہمیں جاؤ بھائی اب بھگتو اپنی، یعنی اب ہمیں ٹھوس جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کی جانب جانا ہے، ہم واپس آتے ہیں۔ تو ناظرین اور بھی ہمارے پاس ٹاپکس ہیں، کچھ سیاست سے متعلق ہیں، کیونکہ عامر رضا صاحب اور نذیر لغاری صاحب تو اس مسئلے پر 2 گھنٹے بھی بحث کر سکتے ہیں۔ بریک کی جانب بڑھتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین ناظرین، اب ہم کچھ سیاست کی معاملات پر بات کر لیتے ہیں۔ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لندن میں کافی گہما گہمی ہے، اور اس کے بعد اب دبئی میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ڈیرے ڈالے جائیں گے شریف خاندان کی جانب سے، اور وہاں پر بھی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آصف علی زرداری نے بڑا اہم بیان دیا، انہوں نے کہا کہ کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، نون لیگ کو بھی دھوکہ نہیں دوں گا، انہوں نے یہ بات کی۔ اب یہ بیان دینے کی کیا ضرورت پیش آئی، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو کچھ ناراض دکھائی دے رہے تھے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کچھ کھٹ پٹ چل رہی تھی، جس میں کہا جا رہا تھا کہ کچھ ناراضگیاں ہیں۔ اب ہمیں وہ کچھ ناراضگیاں دور ہوتی بھی دکھائی، ٹون بدل گئی۔ بلاول بھٹو نے جس طرح سے کہا جی کہ پرائم منسٹر صاحب سے وہ کافی امپریس دکھائی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسا وزیر اعظم میں نے شہباز شریف صاحب کو نہیں دیکھا، یہ نون لیگ سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں۔ تو اب یہ اتحاد آگے چل کر کس طرح کا رخ اختیار کرے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ایک اور بات، فائنلی مارکیٹ میں ڈیٹ آ گئی ہے میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے مہینے یعنی جولائی میں کبھی امکان ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ملک میں واپس آ جائیں۔ لغاری صاحب، یہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اگلے مہینے آ جائیں گے، پھر آج ہم نے دیکھا کہ پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس تھا، احتساب عدالت نے ان کو بری بھی کر دیا اس میں، تو مسئلہ صاف ہو رہا ہے ان کے لیے اب؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا یہ خیال ہے کہ اگر نواز شریف کے بغیر انہیں انتخابی مہم چلانی پڑی تو انہیں کچھ نہیں حاصل ہوگا، یہ ان کا خیال ہے۔
اور اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے بغیر وہ میدان مار لیں گے تو شاید وہ بھی غلطی پر ہوں گے. اب انہیں کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب میں نواز شریف کی ضرورت پڑے گی. وہ چاہیں گے کہ نواز شریف آئیں اور پوری کمپین کو لیڈ کریں. نہیں تو اس سے امپیکٹ کیا ہوگا پنجاب میں اگر وہ آتے ہیں تو؟ امپیکٹ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں. ایک تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں چاہتے ہیں کہ نہ آئیں, ایسے بھی لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ یہ چاہ رہے ہیں, لیکن ایسی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو نواز شریف سے ملنا چاہتی ہے, نواز شریف کو دیکھنا چاہتی ہے. اور سینٹرل پنجاب میں ان کا ایک بہت بڑا ہمیشہ ایک بڑی ان کو رسپانس ملتا رہا ہے. اور اب بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل خالی ہو گیا ہو, اور ایک بڑا ووٹ بینک ان کے ساتھ اب بھی موجود ہے. تو نواز شریف کے آنے سے مسلم لیگ کی سیاست پر مثبت فرق پڑے گا, جو اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ منفی فرق پڑے گا. یہ ہے. ٹھیک ہے. اور عامر رضا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اثر پڑنے والا ہے جس طرح سے اب جو کارکردگی ہے مسلم لیگ نون کی, شہباز شریف صاحب کی, جو مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں, تو کچھ اثر پڑے گا میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے؟ اور دوسرا پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے, اور لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نیب زدہ لوگوں کو دوبارہ لا کر استحکام لایا جا سکتا ہے تو بڑی میرے خیال میں ایک فلاٹ تھنکنگ ہے. پھر دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ نواز شریف صاحب جو ایک پٹی ہوئی فلم ہے, وہ فلم چل چکی, ٹھیک ہے, وہ ایک زمانے میں ہے نا 3 بار چل چکی, کھڑکی توڑ چکی, 2/3 اکثریت لے چکی. وہ فلم آپ بار بار لگائیں گے تو یہ نیٹ فلکس کا دور ہے, اب یوٹیوب کا دور ہے, اب نیا جدید ٹیکنالوجی آ گئی, تو آپ ٹی وی فلم کو دوبارہ ہٹ نہیں کر سکتے. تو نواز شریف صاحب 20ویں صدی کے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. 21ویں صدی میں وہ ایک آدھ بار آ گئے تو آلریڈی وہ ایکسٹینشن پہ تھے. اب آپ چوتھی بار اگر جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کس ذہن کے ساتھ سوچ رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. صحیح کہ اگر پاکستان میں بھائی 21 سینچری کا پاکستان ہے, نیا لہجہ چاہیے, نئی قیادت چاہیے, نیا ڈکشن چاہیے, نیا ویژن چاہیے, لوگوں کو نئے اسلوب میں بات کرنے والے لوگ چاہیے. وہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب. چلیں بلاول نے تو بڑا اچھا, وہ جو ابھی آپ مجھے بتا رہی ہیں لطیفہ جو انہوں نے سنایا, یہ تو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہے شہباز شریف کے. سینس آف ہیومر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, بالکل. یہ انہوں نے عذرائے مذاق کا ہوگا, سنجیدہ بات نہیں ہے یہ, لیکن اگر خیر بڑا سنجیدہ ہو کے انہوں نے بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سنیں. بات مذاق جو سنجیدگی کے ساتھ کیے جاتے ہیں, تو یہ انہوں نے سنجیدہ مذاق کیا. تو لب لباب یہ ہے کہ بھائی آپ اگر نواز شریف صاحب اگر آ جاتے ہیں غلطی سے, تو اور ان کو اگر دوبارہ سے اس ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے کہ ان کے کیسز کو ختم کیا جاتا ہے, ان کی کرپشن دھو دھا کے صاف کرتے نئے لائف بوائے صابن سے ان کو نا, اور کہیں کہ جی یہ اب اس ملک کا حل ہے. تو بھائی 3 بار وہ حل نہیں کر چکے. 3 مرتبہ انہوں نے اداروں سے محاذرائی کی, 3 مرتبہ انہوں نے فوج کے ساتھ کوشش کی کہ فوج کو جو ہے پنجاب پولیس بنا کے رکھ دیں. سب کچھ ہوا, یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے. یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے کہ واحد وزیر اعظم ہے کہ جس نے, ہاں یہ کس نے نہیں چاہا, جس کے پاس حکومت ہوتی ہے تو وہ تو یہ کوشش کرتا ہے نا کہ پنجاب آپ نے دیکھا کہ جو کچھ سابق وزیر اعظم چاہتے تھے جس طرح سے پاکستان میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں کہ واحد وزیر اعظم جس نے کوشش کی کہ اپنے زمانے کے آرمی چیف کو رشوت دے, یہ اعزاز صرف نواز شریف کو جاتا ہے. نہیں مجھے نہیں معلوم, میں اس طرح کی باتوں میں یہ تو ظاہر ہے وہ باتیں شجاع نواز کی کتاب ہے, سورڈ دا کراس سورڈ, شجاع نواز کی مستند کتاب ہے, ان کے آرمی چیف وہ پاکستان آرمی کے مینڈیٹ سے لکھی گئی. اس کے اندر میں آپ کو اگلی بار صفحے نمبر لا کے دوں گا. اس میں انہوں نے کہا کہ جی مری میں انہوں نے بلایا آصف نواز صاحب کو, ٹھیک ہے, ان سے کہا جی اس زمانے میں جو ہمارا آرمی چیف تھا وہ ایک ٹوئیٹا چلایا کرتے تھے, ٹوئیٹا سیڈان, اتنی ایسی گاڑی جی, اب یہ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کو بڑی گاڑی دیتے ہیں. تو ان کو شہباز شریف چابی لے کر آئے مری میں, تو یہ ریکارڈڈ ہے ہسٹری. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں چاہیے. پھر جب پتہ چلا آصف صاحب کو کہ جی انہوں نے, آصف نواز صاحب کو, کہ انہوں نے کچھ لیفٹیننٹ جنرلز کو رشوت میں دے دی گاڑی, تو ان کا ایک رد عمل آیا. تو میں بتا رہا ہوں اس زمانے کے جو ہمارا, اور فوج نے ہمیشہ اپنا جو ایک انڈیپینڈنس ہے, خود مختاری, اس کو بچا کے رکھا. ان کی خواہش ہوتی تھی, میں نہیں بتا رہا ہوں, نواز شریف کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کی مرضی سے پروموشن ہو. کسی جنرل کو کہا, جہانگیر کرامت کو کہا انہوں نے, یہ بھی ریکارڈڈ ہے کہ جی اس فلاں بندے کو پروموشن کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی مائنڈ یور اون بزنس, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. انہوں نے پھر یہ جو کوئی جعلی کیس تھا, یہ جو پرویز مشرف صاحب والا کیس تھا, کہ ان کا طیارہ چاہ رہے تھے کہ بھارت میں اتر جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور میرے خیال میں یہ لوگوں کو یاد ہے, ہمارے اداروں کو بھی یاد ہے. تو وہ اس طرح کی غلطی نہیں کر سکتے. شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے فیوریٹ رہے ہیں اداروں کے, اس وجہ سے وزیر اعظم بنے بھی. اور میرے خیال میں اگر کنٹینیوٹی ہوتی ہے تو میں اگلی باری جو دیکھتا ہوں
وہ کسی اور کی ہوگی, اگلی باری لغاری صاحب بتائیں لغاری گے صاحب, بلاول صاحب آ رہے ہیں اگلی باری. ایسی جائے مگویاں بھی ہیں کہ بلاول صاحب اگلے پرائم منسٹر. سن تو ہم بھی رہے ہیں, بلاول صاحب کے بارے میں سن رہے ہیں, مریم نواز کے بارے میں سن رہے ہیں, شہباز شریف کے بارے میں سن رہے ہیں, زرداری صاحب کے بارے میں سن رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کے پاس یہ لیڈرشپ. زرداری صاحب پہ شرط لگایا نہیں, زرداری صاحب پر میں شرط نہیں لگا, تو شرط تو آپ لگا. میں لگانے کی زرداری صاحب تو ویسے معیشت ٹھیک کرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی میں 100 ارب ڈالر تک لے جاؤں گا. دیکھیں یہ بات ممکن ہے, پاکستان کے اندر بہت کچھ ممکن رہا ہے ہمیشہ. ہمیں ہماری بیماری کی جڑ ڈھونڈنی ہوگی. ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو پاکستان جب ایک جگہ پر پہنچتا ہے اور ایک جگہ پر اپنی اڑان کر رہا ہوتا ہے, اس وقت کیوں پکڑ لیا جاتا ہے, پاکستان کو کیوں روک دیا جاتا ہے. تو زرداری صاحب جب پہلے تھے صدر پاکستان, تو اس وقت ان کے دور میں کیا, ان کے دور میں آپ ڈفرینس دیکھیں, جو ایکسپورٹس اور امپورٹس کا ڈفرینس 5 ارب ڈالر کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دگنی سے زیادہ بڑھ گئی تھیں جو اب ہوا ہے. ان کے دور میں بہت زیادہ, جتنا امپورٹس تھیں, امپورٹس اور ایکسپورٹس کا فرق بہت زیادہ نہیں تھا. اچھا, وہ چند 100 ڈالر کا, چند اس کا ارب ڈالر کا تھا. وہ ایسا نہیں تھا کہ جو آج کے حساب سے ہے کہ دگنی سے بھی بڑھ گئی ہیں آپ کی امپورٹس جو ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کی نہیں بڑھی ہیں, انڈیا کی بھی جتنا ایکسپورٹ کر رہا ہے اس سے زیادہ انڈیا کے پاس امپورٹس آ رہی ہیں. لیکن بہرحال ان کی اکنامی ایک وہ ہے, پاکستان کے پاس یہ ہمیشہ رہی ہے اپرچونٹی. اور خاص طور پر یہ سابق دور جو تھا اس میں بھی تھی, اور اس سے سابق دور میں بھی تھی. لیکن آپ نے اس سیکٹر کی طرف توجہ نہیں دی. جب آپ کو یہاں کہنے کے لیے آ رہا ہے, بل ڈگیٹ کا ہے جناب, میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو میں یہ دیتا ہوں, آپ کو یہ, آپ ٹیکنالوجی میں آئیں اور اس ساتھ میں آ جائیں, تو آپ نے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں, بل گیٹ تو ہمارے خلاف وہ کرنے آ رہا ہے, کوئی مخبری کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور جب پاکستان کے اندر آپ اتنی زیادہ 350 ملین ڈالر کی ایکسپورٹس پاکستان میں ہو رہی تھیں, تو آپ نے جا کر کہا کہ نہیں بھی ہم تو چلیں, آپ معیشت کی طرف چلے گئے ہیں. ہم ابھی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد معاشی صورتحال پر ہی بات کریں گے, کیونکہ IMF کے مطالبات کے سامنے حکومت پاکستان نے سر تسلیمیں خم کر لی ہے. کیسے ہی آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ IMF کے مطالبات کے سامنے پاکستان نے سر تسلیمیں خم کر لی ہے, اور بجٹ میں کچھ امینڈمنٹس کرنے کا کہا جا رہا تھا, IMF کی جانب سے مطالبہ سامنے آ رہا تھا. اور آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جو تقریر کی ہے نیشنل اسمبلی میں, اس میں 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF کی جو معاہدہ ہمارا ان سے ہونے جا رہا تھا, اس کے درمیان جو رکاوٹیں حائل تھیں وہ تمام اب دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اسی سلسلے میں شہباز شریف صاحب نے جو MD IMF ہے ان سے ملاقات بھی کی ہے پیرس میں. تو اب کیا ہم معاہدہ کر پائیں گے یا نہیں؟ عامر ضیاء صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے. عامر ضیاء صاحب, ٹھیک, تو آپ نے کہا نا کہ سر تسلیم خم کر دیا, تو میں کہوں گا بڑا اچھا کیا, کیونکہ یہ اسحاق ڈار صاحب نے ہمیں 100 پیاز بھی کھلوائے اور 100 جوتے بھی. نہیں تو ٹھیک ہے نا, اگر یہ کام پہلے کر دیتے, 100 روپے نہیں کہے, ہاں 100 پیاز اور 100 جوتے اور 100 روپے بھی دلوائے, اور 100 روپے بھی, تو بہت نقصان کروایا. اصل بات تو اکنامی کا تھا نا. ہاں, تو انہوں نے جو نقصان, میں آپ کو یہاں پہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا اچھا کر دیا, یہ 9415 ارب روپے کے جو ٹیکس ہدف اب بڑھا دیا, یہ تو پہلے ہم اس کو انریلسٹک کہہ رہے تھے, یہ کیسے پورا ہوگا؟ میرے خیال میں ہم لوگ ماہر ہیں. جو آپ کی پروگرام میں میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا یہ جو بجٹ ہے یہ بڑا انریلسٹک ہے, اور یہ بجٹ آیا ہے سمجھے 6 ہفتے کے لیے, 8 ہفتے کے لیے, جولائی سے مڈ اگست تک ہوگا, پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی. اگر میں کہہ رہا ہوں انتخابات ہوتے ہیں اس ملک میں, یہ پارلیمنٹ ختم ہوتی ہے, تو 6 ہفتے کے اندر یہ کوئی بھی ٹارگٹ رکھ لیں, یہ 10,000 ٹریلین کا ٹارگٹ رکھ لیں, کون روک سکتا ہے ان کو نا. لیکن جب معیشت ڈپریس ہو تو آپ کیسے یہ ٹیکس وصول کریں گے, ایک بہت بڑا سوال ہے. بالکل. کیا اب مجھے بھی تفصیلات آنے کہ کیا یہ ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں, یا یہ کر رہے ہیں کہ جی لغاری صاحب اور آمنہ صاحبہ پہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان سے مزید ٹیکس وصول کر رہے ہیں. تو اگر یہ والا کام کریں تو غلط کر رہے ہیں. ہاں, اگر یہ کام کریں گے جی ایگریکلچر سیکٹر کو, جو کہ پروونشل سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر ٹیکس کرتے, بڑی اچھی بات ہے. شٹر پاور دکانوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں بڑے بڑے, جہاں پہ لاکھوں روپے کی روز کی سیلز ہوتی ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. تو بھی تفصیلات آنی, ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل, تو ڈیٹیل تو بھی آئی نہیں ہے. لیکن اگر یہ عمل کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو مفتاح صاحب نے کام شروع کیا تھا, اگر ہم لوگ پھر ہم اس ذلت سے نہ گزرے تو جو آج گزرے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری معیشت کا ڈار صاحب نے بھٹا بٹھوایا, واقعتاً
اگر آپ سارے اعداد و شمار دیکھ لو، ہماری پر کیپٹا انکم گری، ہمارا جی ڈی پی ڈالر ٹرم میں گرا، $375 بلین ہوتا تھا 342 رہ گیا، ایکسپورٹس 13% گری ہیں آپ کی، ریمیٹنسز 12% گرے آپ کے، گروتھ آپ کی 0.29 رہ گئی، ٹھیک ہے نا. پبلک ڈیٹ آپ کا 60.60 ٹریلین روپے ہو گیا، جو 72% ہے آپ کا جی ڈی پی کا. تو آپ یہ ڈیٹا دیکھیں کس نے کیا. یہ 14 مہینے پاکستان کے لیے خوفناک ترین تھے جو پی ڈی ایم کے تھے. اس نے معیشت کو جو برا حشر کیا ہے، اور اس کی وجہ ان کا انیکشن تھا، ان کی ڈپلیسٹی. کب سے یہ کہنے کہ جی آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ہو گیا، لیکن ہو کے نہیں دیتا، کیونکہ اس میں آپ جان کے کانچ کی کسر رکھتے ہیں. آپ جان کے چاہتے ہیں کہ جی نہ ہو، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے معاہدہ کر دیا تو غالباً ہماری ضرورت نہ رہے پی ڈی ایم کی. لیکن میں آخری بات کہوں گا کہ یہ جو لغاری صاحب میں کہنے والا تھا، زرداری صاحب، ایسے نا زرداری اور لغاری صاحب ملتے بہت ہیں. تو جو زرداری صاحب ہیں نا، ان کے لہجے میں آپ دیکھیں حکمرانوں والی بات آ گئی ہے کچھ، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بزنس مین سے خطاب کر رہے ہیں، جی انہوں نے ہے نا، اور وہ کہتے ہیں جی میں مطلب ہے کہ چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہا ہوں، میں لیول پلینگ فیلڈ دوں گا، میں فلاں بات کروں گا. معیشت پہ کتابیں پڑھی ہیں میں نے جیل میں رہ کر. جی تو وہ تفصیل لیں گے مجھ سے کون سی کتابیں، لیکن زرداری صاحب پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا بننے جا رہے ہیں اسکول کے اندر، خیال ہے کہ کیا عام ذمہ داری آ رہی ہے، وہ لغاری صاحب بتائیں گے. بہت سی چیزیں وہ اس وقت بھی کہا کرتے تھے جب ہم ہر ہفتے ایک دفعہ ملتے تھے اور بات کرتے تھے اور ہم ان کا ایک انٹرویو کرتے تھے. تو وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ جو ڈالر کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو ایک جگہ پر انہوں نے فریز کیا ہوا ہے، اس سے ڈالر نہیں رکے گا، اور ڈالر جب جائے گا آگے تو یہ دیکھتے رہ جائیں گے. آرٹیفیشلی کیا ہوا. اور لیکن وہ بتا رہے تھے کہ اگر وہ اس وقت کے حساب سے بتا رہے تھے کہ 140 تک 150 تک تو ان کو لے جانا پڑے گا. لیکن وہ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ بیچ میں جو ٹرانزٹ آیا، ایک 3.5 سال کی ایک برباد کر دینے والی حکومت آئی جو سابق وزیر اعظم کی تھی، اس نے تو پوری معیشت کا بھٹا بٹھا دیا. گروتھ ریٹ اچھا ہو گیا تھا. گروتھ ریٹ کا آپ اس پہ جائیں، فیگرز کے بعد لوگوں کی حالت تھی، معیشت کی کیا حالت تھی، کھانے پینے کی کیا حالت تھی، قیمتیں کس طرح بڑھی تھی، 4 گنا 5 گنا دواؤں کی قیمتیں بڑھی. ہمیں معلوم ہے نا رپورٹس بھی اچھی آ رہی تھی. انفلیشن 12.10%، اب 29.30%. نہیں، ظاہر ہے خراب ہوئی ہے، صورتحال خراب ہوئی ہے، اور جو خراب ہونے کی بنیاد رکھی جا چکی تھی وہ اس دور میں بہت زیادہ تیزی سے وہ کی، لیکن اب بہت برا. اب وینٹیلیٹر پر پہنچا ہوا ہے کہ وہاں سے آپ نکال کر آتے ہیں، اور یہ نکال کر آتے ہیں تو بڑی بات ہوگی. اور زرداری صاحب جس قسم کے خوش کن وہ بتا رہے ہیں، اگر وہ اس کو کرتے ہیں، اور کیا پتا ان کے پاس. مجھے کرنے دیں آپ. ڈار صاحب آپ کے خیال میں نکال سکتے ہیں معیشت کو؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا. وینٹیلیٹر میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ڈار صاحب کے دور میں ہی وینٹیلیٹر کی طرف جا رہی تھی، پھر جا کر وہ لے کر گئے تھے جو اس کے بعد آئے تھے، اور پھر انہوں نے تو بالکل وہاں جا کر اس کو بہت خراب حالات پہ پہنچایا. اب جو ہے اگر کوئی ایسا آتا ہے جو اچھا ایک مینیجر ہو اکنامی کا، وہ آ کر اس کو ٹھیک کرے تو اس ٹھیک ہو سکتی ہے. ہمیں ٹھیک ہونے کے لیے بھی وقت درکار ہوگا. زرداری صاحب کا یہ گمان تو بہت اچھا ہے کہ $100 تک 100 ارب ڈالر تک لے جائیں گے، یعنی وہ ایکسپورٹس کو یا آپ کے ذخائر کو جو ہے $100 ارب تک لے جائیں گے، اور وہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اب بھی بہت سے سیکٹر ایسے ہیں جس میں اتنی زیادہ ایکسپورٹس کی گنجائش موجود ہے، آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت سے ادارے ایسے ہیں. کیوں اب 150 ارب ڈالر جو ہے وہ آئرلینڈ جو ہے وہ ایکسپورٹس کر رہا ہے آئی ٹی کی، انڈیا 200 ارب ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹس کر رہا ہے. آپ کے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس میں اسکل بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے، لوگ بھی موجود ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک پرابلم ہے، اس کا حل تلاش کریں. وہ آپ کے ہاں ڈالر کو نہیں آنے دیا جاتا ہے، یا اس کی عدم استحکام سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہماری جو پولیٹکس ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں کوئی میں انڈورس کرتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں. چلیں یہ مسائل تو اپنی جگہ، بہت بڑے مسائل ہیں ہمارے یہاں، بہت بڑے مسائل. کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ، عامر ضیاء صاحب، اب یہ جو معاہدہ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا؟ دیکھیے معاہدہ اس وقت ہو جانا چاہیے، جتنا جلد ہوگا آپ دیکھیے گا. ہمیں تکلیف ہوگی لیکن ہماری ذرا سی اکانومی میں اسٹیبلٹی آئے گی. ہمارے لیے جو دیگر ملٹی لیٹرل لینڈرز ہیں اس کے راستے کھلیں گے. جو ہمارے بائی لیٹرل لینڈرز ہیں وہ پیسے دے رہے ہوں گے. تو ہمیں ضرورت ہے اس معاہدے کی. آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ذخائر جو ہیں 4 ارب سے کم ہو گئے، 4 ارب ڈالر سے کم ہو گئے. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی مطلب ہے کہ ہم اسی طرح چلتے رہیں گے اللہ توکل پہ، اور ڈار اکنامکس کوئی میریکل دکھا دے گی، معجزہ دکھا دے گی،
मुझे उम्मीद नहीं। IMF इज़ द ओनली वे। हमें तकलीफ होगी लेकिन इस तकलीफ से गुजरना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, हमें तकलीफ तो होगी लेकिन तकलीफ से गुजरना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम के आखिर में मैं कंडेम करना चाहूँगी जिस तरह से वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने, जब उनसे सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से IMF मुआहदे से मुतालिक, तो उन्होंने जो रिएक्शन दिया, जिस तरह से उन्होंने थप्पड़ मारा, ये बात भी करनी थी। हम सॉरी कि हमारा टाइम गुजर गया। बिल्कुल, हम इस पर कल ज़रूर बात करेंगे क्योंकि हम सहाफ़ी बरादरी को ज़रूरी है कि यकजहती का इजहार करें। और वो सहाफ़ी जब एक TV चैनल पर आए तो उन्होंने इस चीज़ का शिकवा भी किया कि उस तरह से कंडेम नहीं किया गया, उस तरह से साथ नहीं दिया गया सहाफ़ी बरादरी की जानिब से। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।